अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व अक़ामुस सलाता व आतउज़ ज़काता लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम व ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजू ज़कात का ही है। 22 मार्च 2024 को जुमा के दिन जो ज़कात पे तकरीर की गई थी, वक्त की कमी की वजह से वो तकरीर पूरी नहीं हुई, कुछ हिस्सा रह गया था, कंक्लूजन नहीं हो पाया था। इस वजह से आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसको ज़कात पार्ट 2 के नाम से जाना जाएगा। इंशाल्लाह इसमें जो बची हुई चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। कुछ सवालात भी आए इस दरमियान में, लोगों को कन्फ्यूज़न था, लोगों ने पूछा और बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप के ज़रिए भी इजहार तशक्कुर किया कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की तकरीर पहली बार सुनने को मिल रही है। लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। इंशाल्लाह आगे भी फ़ायदा होगा और आप लोग इस तकरीर को और आगे बढ़ाइए ताकि लोगों को फ़ायदा हो। जो मेरा मकसद है वो पूरा हो जाए इंशाल्लाह। हमने बताया था कि ज़कात कुल 11 चीज़ों पे निकाली जाती है। तो 5 से लेकर के 11 तक जो चीज़ें हैं उसके निसाब अलग अलग हैं। वो ज़रूरत के हिसाब से वो जिनको ज़रूरत होगी वो देख लेंगे उसको और फतवा भी ले सकते हैं, मेरी तकरीर से उसको हासिल कर सकते हैं। और जो अहम मुद्दा था वो ये था कि करेंसी पे ज़कात का मसला और माल तिजारत पे ज़कात का मसला, इन दोनों मसले को समझना है। फिर ज़कात कैसे निकाला जाएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। माल करेंसी मैंने बताया था कि बहुत सी चीज़ें शामिल हैं इसमें, जैसे बैंक में बैलेंस है, कैश घर पे मौजूद है, एफडी है, आरडी है, किसी को लोन एडवांस दे दिया, प्रोविडेंट फंड में जमा कर दिया पैसा, म्यूचुअल फंड में जमा किया, शेयर में जमा किया, एसआईपी जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें जमा करते हैं। इन सब चीज़ों पे ज़कात कैसे निकाला जाएगा और माल तिजारत पे ज़कात कैसे निकाला जाएगा, ये अहम मुद्दा है। तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि कोई एक ऐसा शख्स है जो साल में 100 बार शेयर में पैसा लगाता है और उसने 5 म्यूचुअल फंड ख़रीद रखा है और हर महीने उसमें पैसा जाता है, यानी 60 बार पैसे जाते हैं। और उसके प्रोविडेंट फंड में 12 बार पैसे जमा होते हैं। उसने साल में 5 बार एफडी किया, हर महीने एक आरडी किया उसने 12 बार। तो गर्ज के इसमें कुल मिलाकर के 200 ट्रांजैक्शन के आसपास अगर हो गया, या किसी साहब के पास 20-25 ट्रांजैक्शन भी साल में हो गया, और माल ज़कात जो है वो एक कमरी साल पूरा होने पे निकाला जाता है, यानी जो अरबी का साल है उस पे पूरा होने पे निकाला जाता है। तो यहाँ एक मसला आ जाएगा उस शख्स के लिए कि इसको कैसे कैलकुलेट किया। हर महीने में 4-5 डेट आएगा और उसको वो कैसे कैलकुलेट करेगा ज़कात, ये बड़ा मसला है। तो इसके लिए बहुत आसान कर दिया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 632 में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बीच में कोई माल ऐड होता है तो उस पर भी ज़कात निकलेगा। देखिए मसला कितना आसान कर दिया। और हकीकत भी यही है कि ज़कात को निकालने का कोई एक डेट, एक तारीख़ मुकर्रर होना चाहिए। जिससे मिसाल के तौर पर रमज़ान शरीफ का 5 तारीख़ मान लेते हैं, या 10 तारीख़ मान लेते हैं, या 8 तारीख़ मान लेते हैं रमज़ान शरीफ का। तो हर साल उसी तारीख़ पे ज़कात का कैलकुलेशन किया जाएगा, यानी उस तारीख़ पे कोई एक, जैसे रमज़ान मुबारक का 5 रमज़ान मुबारक ले लेते हैं, तो हम ये देखेंगे कि उस 5 तारीख़ को हमारे पास क्या कैश बैलेंस था, हमारे बैंक अकाउंट में क्या पैसा था, हमारे पास कितने ज़ेवरात थे, हमारे पास फ़िक्स डिपॉज़िट में कितना पैसा है उस डेट पे, रेकरिंग डिपॉजिट में कितना पैसा उस डेट पे है, शेयर में कितना पैसा उस डेट पे लगा हुआ है, म्यूचुअल फंड में कितना उस डेट में पैसा लगा हुआ है, किसी को लोन एडवांस दिया है तो पैसा उस डेट पे कितना लगा हुआ है। गर्ज के हम उस डेट पे देखेंगे कितना हमारे पास सेविंग है, ये नहीं देखेंगे कि उस सेविंग पे पूरा साल गुजरा कि नहीं गुजरा।
اس پرٹیکولر ڈیٹ پہ دیکھیں گے اور سب مال کو اکٹھا کریں گے، اور کرنے کے بعد اس کی ایک قیمت آ جائے گی آپ کے سامنے۔ اس شخص کے پاس سونا ہوگا، سونے کی قسم 4 طرح کی ہے۔ پہلا وہ سونا جو وہ عورت اس سونے کو روزانہ معمول کے طور پہ پہنی ہی رہتی ہے، وہ اپنے ناک پہ بیسر کی شکل میں، یا دونوں کان میں، یا گلے میں، یا ہاتھ میں، یہ ریگولر پہنی رہتی ہے، تو یہ ایک طرح کا یہ سونا ہوا زیور۔ دوسرا زیور یہ ہے کہ وہ عورت کسی خاص موقع سے پہنتی ہے، اس کو شادی وغیرہ میں، تو سال میں 2-3 بار 4 بار پہنتی ہوگی۔ تیسرا وہ زیور ہے جو اس نے بنا کے رکھا اپنی بیٹی کی شادی میں دینے کے لیے۔ اور چوتھا وہ ہے جو کوائن کی شکل میں ہے، گلی کی شکل میں ہے، بسکٹ کی شکل میں سونا ہے۔ تو اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو پہلے قسم کا سونا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں دینا، چونکہ وہ ضروریات اصلیہ میں آتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس پہ بھی دینا ہے۔ غرض کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ کیا کرنا ہے۔ تو اس 4 قسم کے وہ سونے ہیں، تو اس میں اس کی مالیت کو جوڑ لینا ہے کہ کسی پرٹیکولر ڈیٹ پہ کتنا گرام سونا آپ کے پاس موجود تھا، اور اس پرٹیکولر ڈیٹ پہ 1 گرام کی کیا قیمت تھی، گوگل سے مل جائے گا، اور پھر یا سنیار کے یہاں جا کر لے سکتے ہیں، اور پھر اس میں جو اماؤنٹ آتا ہے اس کو، جو سیونگ والا اماؤنٹ اس میں جوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ شخص تجارت کرتا ہے تو اس پرٹیکولر ڈیٹ پہ یہ دیکھیں گے کہ تجارت کا مال کتنا ہے۔ یعنی تجارت کے مال میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ مال آتا، خریدا جاتا ہے، پھر بک جاتا ہے، پھر خریدا جاتا ہے، بک جاتا ہے، تو اس میں تو سال کا ہی پورا ہی نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے حساب یہ ہے کہ اس پرٹیکولر ڈیٹ پہ کتنا اسٹاک پڑا ہوا ہے اس کے ویلیو کو لے لیتے ہیں۔ ان تینوں ویلیو کو جوڑ دیں گے، اور جو رقم آئے گی وہ سونے کے نصاب سے تجاوز کر جاتی ہے تو اس کو پورے رقم پہ 40واں حصہ دینا ہے۔ یعنی اگر وہ رقم 10 لاکھ آئی تو اس کو 40 سے ڈیوائڈ کر دینا ہے، جو رقم آئے گی وہ زکوٰۃ کہلائے گی۔ تو یہ نصاب ہے پوری طرح سے نکالنے کا، یہ طریقہ ہے زکوٰۃ کا سونے پہ۔ مال تجارت میں ایک چیز اور ہے کہ اگر وہ مال تجارت کے لیے اس شخص نے اسٹاک خریدنے کے لیے لون لیا ہے، اس لون کو مائنس کر دیں گے اس میں سے، یہ میں نے پچھلی تقریر میں بتایا تھا، اس کا دھیان رکھیں گے۔ تو یہ ہمارا نصاب سونے کا، کرنسی کا اور مال تجارت کا پورا ہو گیا۔ اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کچھ حالات میں ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دیا جائے، تو ایسی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ دینے میں سخاوت ہونی چاہیے، جو زکوٰۃ بنتا ہے وہ زکوٰۃ کم سے کم ادا کر دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ سال ختم ہونے سے پہلے اپنا پوری دولت جو ہے اپنی وائف کے نام سے کر دیا، اور دوسرے سال وائف پورا ہونے سے پہلے اپنی دولت جو ہے وہ شوہر کے نام سے کر دیں۔ یہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، یہ ہلا بازی ہے، یہ اسلام میں کہیں سے جائز نہیں ہے۔ اور اس میں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ خود ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے کرنا ہلے بازی ہے، اور اس چھوٹی سی دنیا اور اس دولت کے لیے اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی مثال اور دولت کی مثال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 6436 اور 6438 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے پاس اگر مال کی ایک وادی ہو، وادی بہت بڑے ایریا کو کہتے ہیں جہاں پہ خزانہ ہو سکتا ہے، تو ایک وادی ہو تو دوسرے کی وہ خواہش کرے گا، اور اگر اس کو ایک اور وادی مل جائے، 2 وادی، تو وہ تیسرے کی خواہش کرے گا، یہاں تک کہ اس کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یہ دولت کی خواہش کا انجام ہے۔ اسی طرح سے بہت سی وعید آئی ہے، اور اس وعید میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ مال کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تکاثر کی تلاوت فرمائی اور پوری تلاوت فرمائی، اور یہ سورہ تکاثر قرآن شریف میں 102 نمبر کی صورت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا۔ ہم اس میں 2 صرف دیکھتے ہیں کہ اس میں صرف شروع کی 2 آیت کو دیکھتے ہیں۔
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی مال کی خواہش نے انسان کو غافل کر دیا یہاں تک کہ وہ قبرستان پہنچ گیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7420 اور 7422 میں ہے۔ تو انسان غافل ہو جاتا ہے مال کمانے میں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ دین کو بھول جاتا ہے، نماز کو بھول جاتا ہے، روزہ کو بھول جاتا ہے، زکوٰۃ کو بھول جاتا ہے، حج تو کر کے چلا آتا ہے، وہ عمرہ کر کے چلا آتا ہے، اس لیے کہ اس میں گھومنے کی لذت ملتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس طرح کا وہ ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں قبرستان تک، ایک اس کا عمل، دوسرا اس کا مال، اور تیسرا اس کے رشتہ دار۔ یہ مسلم شریف صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7424 میں ہے۔ 2 چیز واپس آ جاتی ہے اور ایک اس کے پاس رہ جاتی ہے میت کے پاس، اس کا عمل اس کے پاس رہ جاتا ہے اور مال اور رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت دولت کی، دنیا کی۔ دنیا کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان سمندر میں اپنی ایک انگلی ڈالتا ہے اور اس کے بعد نکالنے کے بعد اس انگلی میں جتنا پانی لگا ہوا ہے وہ دنیا کی نعمت ہے، اور سمندر جو ہے وہ نعمت ہے آخرت کی۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ایک کنارے پہ بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کون اس کو 1 درہم چاندی کے سکے میں خرید لے گا؟ بہت تعجب سے صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ تو اس کو اس سے بھی کم میں نہیں خرید سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت، دنیا کی قدر اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی کم ہے۔ صحیح مسلم میں 7418 نمبر کی حدیث شریف یہ ہے۔ تو اس دنیا کے لیے، اس مال کے لیے ہلے بازی کرنا، زکوٰۃ نہیں نکالنا، یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے تقریر میں کہ زکوٰۃ وہ شخص نکالتا ہے جس کو دین اسلام سے محبت ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، جس کو دین اسلام سے محبت ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، اور جس کو مسلمان بھائی بہنوں سے محبت ہوتی ہے۔ یہ ہے۔ تو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی کہ زکوٰۃ کیسے نکالا جائے گا۔ آپ کو کیلکولیشن میں نے بتا دیا کس طرح سے آپ نکالیں گے۔ زکوٰۃ کا کی رقم جو آتی ہے اس کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیں گے، تقسیم دے دیں گے، 1 حصہ اس کا زکوٰۃ ہوگا۔ اب زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کے مصارف میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مصارف ہیں۔ زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ فقراء کو، مساکین کو، عاملین کو، نو مسلم کو، غلام آزاد کرنے کو جس کی نئی شکل ہے جیل سے رہائی، مقروض کے قرض کو ادا کرنے میں، 7واں ہے فی سبیل اللہ، اور 8واں ہے مسافر۔ 7واں جو فی سبیل اللہ ہے یہ بہت بڑا ایریا ہے اور اس میں بہت سی چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اب مدرسے والے گھوم رہے ہیں، مدرسہ ہے نہ ہے رسید لے کے گھوم رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ زکوٰۃ کی رقم کو صحیح جگہ پہ دیں۔ جس مدرسے کو ہم جانتے ہیں اس کو رقم دیں، جس کو نہیں جانتے اس کو نہیں دیں رقم۔ ہمارے آس پاس جہاں ہم رہتے ہیں وہاں مدرسے کو ہم جانتے ہیں، ہم جس گاؤں سے آبائی وطن سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کے مدرسے کو جانتے ہیں، عمارت شریعہ ہے، ادارہ شریعہ ہے، عمارت اہل حدیث ہے، جماعت اسلامی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان تنظیموں کو ہم لوگ جانتے ہیں، یہاں زکوٰۃ کی رقم دیں تاکہ یہ پوری ہو جائے، تاکہ یہ جو ہے رقم جو زکوٰۃ ہمارا ہے وہ صحیح ادا ہو جائے۔ کیونکہ زکوٰۃ صحیح ادا نہیں ہونی چاہیے۔ بہت لوگ چل رہے ہیں مانگنے والے، بہت مانگ رہے ہیں، اور مانگنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2398، اور سیم حدیث ہے صحیح بخاری میں 1474،
اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن، اللہ کے حضور قیامت کے دن اس طرح سے پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. یعنی کتنا خوفناک وہ انسان ہوگا، اس کے تصور کیجئے. جو لوگ ڈاکٹر ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو، جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں اس بات کو. انہوں نے دیکھا ہے، گوگل میں دیکھیے کنکال تتر کو، تو اس میں تو پورے جسم پہ گوشت نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ امیجن کیجئے کہ چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. اسی طرح سے ایک اور حدیث شریف میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث شریف نمبر 2399 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مال بڑھانے کے لیے مال مانگتا ہے، وہ مال نہیں مانگ رہا بلکہ جہنم کی آگ مانگ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ مانگتے رہتے ہیں. ٹی وی میں کبھی کبھی نیوز آتی ہے کہ فلانا بھکاری مرا اور اس کے پاس اتنی بلڈنگ تھی اور یہ کار تھی اور یہ اس طرح کی چیزیں تھیں. صرف انہی پہ یہ چیز لاگو نہیں ہوتی، اور بھی لوگ مانگتے ہیں. پروفیشنلز دین کا رخ اختیار کر کے، دین میں کی شکل اختیار کر کے وہ لوگ مانگتے ہیں. اور ان کا حشر کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بنایا کہ کون شخص مانگ سکتا ہے. سنن ابن داؤد کی حدیث نمبر 1627 میں ہے، اور سنن نسائی میں 2597 نمبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کے پاس بھی 40 درہم چاندی کا سکہ ہوگا یا اس کے مالیت کے برابر مال ہوگا، اس کو ہاتھ پھیلانا جائز نہیں ہے، یعنی وہ نہیں مانگنا چاہیے اس کو. ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹینڈرڈ بنایا. سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر، سنن ابن داؤد کی حدیث نمبر 1641، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2198، اور مشکات المصابیح میں حدیث نمبر 1851. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 شخص کے علاوہ کسی کو مانگنا جائز نہیں ہے. پہلا وہ شخص جو انتہائی غریب ہو، یعنی مفلس. دوسرا وہ شخص جو قرض کے تلے دبا ہوا ہے، قرض کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے. اور تیسرا وہ شخص جو قتل کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے. ان 3 کے علاوہ کسی کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو واقعی ضرورت مند ہیں. یعنی غریب جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، پروڈکٹیو اور نان پروڈکٹیو. نان پروڈکٹیو غریب وہ ہیں جو کام نہیں کر سکتے ہیں، جیسے اپاہج، بیوہ عورتیں، غریب مسلمان جو بیڈ پہ ہے، ویسا مسلمان جو بیڈ پہ ہے، بیماری میں مبتلا ہے، نابینا وغیرہ وغیرہ. ان کو چاہیے پیسہ، ان کی کھانے پینے رہنے سہن کے لیے ان کو پیسہ چاہیے. اور دوسرا پروڈکٹیو، ایسا غریب جس کو پیسہ دے کے اس کو پیر پہ کھڑا کر دیا جائے، بزنس کروا دیا جائے. ایک حدیث سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نہایت ہی غریب انصاری صحابی تشریف لائے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری کچھ مدد فرما دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ ہے گھر پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک کمبل ہے جس کو آدھا میں بچھاتا ہوں، آدھا اوڑھ لیتا ہوں، اور ایک پیالہ جس میں پانی پیتا ہوں. اب آپ غور کیجئے کہ کتنی غریبی تھی. یہی 2 سامان ان کے پاس گھر پہ تھا صرف، اور کچھ نہیں تھا. اور آج کے زمانے سے غریبی کو آپ کمپیئر کریں تو لگے گا کہ بہت اچھے حالات میں لوگ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس کو لے کر آ جاؤ. وہ جب لے کر کے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ ہے کوئی اس میں سے جو اس کو خریدے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں 1 درہم میں اس کو خریدوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اور ہے جو اس سے زیادہ میں خریدے؟ تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں 2 درہم میں خریدوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیچ دیا اور 2 درہم لے کر کے انصاری صحابی سے کہا، 1 درہم لو، اس کا تم اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دو، اور یہ 1 درہم سے جاؤ مارکیٹ سے کلہاڑا خرید کر کے لاؤ. وہ گئے، کلہاڑا خرید کے لایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑے میں دستہ فٹ کیا اور کہا کہ جاؤ جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹو اور بازار میں لا کر بیچو، اور 15 دن تک میرے پاس نہیں آنا. جب 15 دن کے بعد وہ صحابی تشریف لائے تو ان کے پاس 10 دینار ہو چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس سے بہتر ہے
کہ تم مانگتے رہتے اور قیامت کے دن تم اللہ کے حضور اس طرح پیش ہوتے کہ تمہارے چہرے پہ کالے داغ ہوتے، کالے دھبے ہوتے۔ اور پھر فرمایا وہی جو میں نے آپ کو پیچھے وہ 3 شخص کے بارے میں بتایا کہ کس مانگ سکتے ہیں، کون کس کو جائز ہے مانگنا۔ یعنی یہ جو حدیث ہے یہ سنن ابن داؤد میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، اور مشکات شریف میں موجود ہے، جو اس کی نمبرنگ میں نے آپ کو پہلے بتائی۔ تو غرض کہ یہ وقت ہے ابھی اس طرح کا کہ ہم لوگوں کو یہ ترغیب دیں کہ آپ زکوٰۃ صحیح نکالیں، اور اس پہ ایک پوری طرح سے سیمینار، سمپوزیم، تقریر پورے سال کرنی ہوگی۔ ابھی ہندوستان میں ایک اندازے کے مطابق 15,000 کروڑ روپے زکوٰۃ میں نکلتے ہیں، لیکن جاتا کہاں ہے؟ آپ غور کیجئے، مسجد کے باہر جو 10 سال پہلے جو شخص مانگ رہا تھا، جو عورت مانگ رہی تھی، وہ آج بھی مانگ رہی ہے۔ آخر زکوٰۃ کا پیسہ جاتا کیا؟ 15,000 کروڑ روپے کا امیجن کر سکتے ہیں؟ بہرکیف جو باتیں گزر گئی، ابھی سے بھی اگر ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے زکوٰۃ، چونکہ بہت کم لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالنے کے لیے موٹیویٹ اگر ہم لوگ کرتے ہیں تو یہ جو رقم 15,000 کروڑ ہے یہ 10 گنا بڑھ جائے گی، 1.5 لاکھ کروڑ ہو جائے گی، 3 سے 4 سال میں سارا کایا پلٹ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کا نظام سینٹرلائز تھا، ایک بیت المال قائم تھا جہاں وہ رقم اکٹھی ہوتی تھی اور وہاں سے پھر وہ خرچ ہوتا تھا۔ اس طرح کا سینٹرلائز سسٹم تو ابھی ممکن نہیں ہے، لیکن اس کا ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے اس کو صحیح لگایا جائے، یعنی زکوٰۃ کی رقم کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے تو کس طرح سے اس کو ایسا انتظام کرنا ہے کہ وہ بزنس کرنے کے لائق ہو جائے، یہ سوچنا ہوگا، وہ ہر ایک شخص کو سوچنا ہوگا۔ تو ہم لوگ یہ دیکھ لیں کہ زکوٰۃ کی رقم کس کو نہیں دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی ہے، والدین اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے ہیں، بچے اپنے والدین کو نہیں دے سکتے ہیں، اور سید زادے کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6225، 6226 اور 6228 میں آیا ہے کہ آل محمد کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی چاہیے۔ اور آل محمد کون ہیں؟ آل محمد ہیں آل علی کی اولاد، آل جعفر کی اولاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، آل عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اور آل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد۔ یہ 4 آل محمد کہلاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم ان کو نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم سید ہیں تو پھر اس کی تحقیق بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے کہ یہ سید زادے ہیں، اور ان کو زکوٰۃ کی رقم دے کر کے زکوٰۃ کی رقم کو برباد نہ کیا جائے، اس کو دوسرے جگہ پہ خرچ کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں اب سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ کچھ یہ پورشن بچا ہوا تھا، اور مسجد میں جمعہ کے دن تو وقت لمیٹڈ رہتا ہے، 30 منٹ کا ٹائم رہتا ہے، تو پچھلی بار میں نے لگ بھگ 32 منٹ کی تقریر کی تھی، اور آج جو بچا ہوا پورشن تھا، چونکہ بہت سے لوگوں کا سوال تھا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کیسے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، کن کو دینا ہے، کس طرح سے اس کو منظم طریقے میں زکوٰۃ کو آگے بڑھانا ہے، تو ہم امید ہے کہ یہ باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ آئیے ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ابھی جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس کو بتانے میں کوئی غلطیاں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور آپ لوگوں کو اگر یہ کچھ باتیں بری لگیں تو آپ لوگ بھی معاف فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔